अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। तरसीलाते ज़र ने पिछले माह 4 अरब 10 करोड़ डॉलर की बुलंद तरीन सतह हासिल की, जो कि जुलाई से फरवरी तक के अरसे में हर माह 3 अरब डॉलर की मुसलसल औसत से ज्यादा है। मार्च की तरसीलात में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 37% इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर माली साल की पहली तीन सहमाहियों में तरसीलाते ज़र में 33% इजाफा हुआ, जो कि गुज़श्ता साल के 21 अरब डॉलर से बढ़कर 28 अरब डॉलर से कुछ ज्यादा है। स्टेट बैंक अब रवां साल तरसीलाते ज़र को 35 अरब डॉलर की पेश गोई से बढ़ाकर 38 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को कर रहा है। तरसीलाते ज़र में इजाफे की वजूहात में मुस्तहकम ज़र मुबादले की शरह, खलीजी ममालिक में टेक्नोलॉजी के माहिरीन में इजाफा और दरामदी पाबंदियों में निस्बतन नरमी शामिल है। इस गैर मामूली इजाफे की एक बड़ी वजह रमज़ान और ईद भी है। इससे जाहिर होता है कि अगर हुकूमत मुनासिब तरगीबात दे तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुख्तसर वक्त में तरसीलात में खासा इजाफा मुमकिन है। पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार में तरसीलाते ज़र का हिस्सा सन 2000 में 1% था, जो अब बढ़कर करीबन 9% हो चुका है, यानी बरामदात से भी ज्यादा। सिर्फ तरसीलाते ज़र ही नहीं बल्कि दीगर माशी बुनियादी आशारियों में बेहतरी की वजह से भी आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी को CCC+ से एक दर्जे बेहतर करके B- कर दिया है। माशी आदादो शुमार में बेहतरी के बावजूद अभी पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, जिनकी निशानदही अभी IMF ने भी की है। जैसे IMF ने पाकिस्तान की गवर्नेंस में बुनियादी खामियों की निशानदही की है। इनमें सिविल सर्विस का सियासी इस्तेमाल, एहतिसाब की कमजोरी जैसे मसाइल शामिल हैं। IMF के मुताबिक ये मसाइल मजमूई तौर पर हुक्मरानी की कमजोरियों और करप्शन के इम्कानात को बढ़ा देते हैं। IMF मिशन ने करीबन 30 इदारों और महकमों का जायजा लिया। IMF मिशन के मुताबिक पाकिस्तान की सिविल सर्विस सियासी असर रसूख का शिकार है। इदारों के सरबराहान सियासी बुनियादों पर मुकर्रर किए जाते हैं। अहम ओहदे अक्सर उन अफराद को दिए जाते हैं जो सियासी क़यादत के करीब होते हैं। सिविल अफसरान को सीनियर अफसरान की पुष्ट पनाही भी हासिल होती है, जिसकी वजह से करप्शन में मुलव्विस अफसरान अक्सर सजा से बच जाते हैं। पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ कोई हम आहंग और यकसा पॉलिसी मौजूद नहीं। इंसदाद करप्शन की कार्रवाइयां ज्यादातर मखसूस मवाक़े या इदारों तक महदूद रहती हैं। नैब और FIA हुकूमत में करप्शन के खात्मे के जिम्मेदार हैं, लेकिन उनके दरमियान कोई बाज़ाब्ता रब्त या जामे पॉलिसी मौजूद नहीं। नैब की हैसियत कानून में तरमीम के बाद कमजोर हुई है। अदालती निज़ाम के हवाले से भी IMF ने मुशाहिदा किया है कि मुकदमात के फैसलों में गैर मामूली ताख़ीर होती है, जिस बायस हजारों मुकदमात ज़ेर इल्तिवा रहते हैं। यूं जहां एक जानिब बेहतर माशी आशारिये हैं, तो दूसरी जानिब गवर्नेंस के ये चैलेंजेस भी, गवर्नेंस के ये इशूज सियासी इस्तेहकाम के साथ भी जुड़े होते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि माशी इस्तेहकाम सियासी अदम इस्तेहकाम के मुमकिना खात्मे का बायस बनेगा या नहीं। इसी पर आपके सामने पैनल की राय रखेंगे। हमारे सामने साथ हैं ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, शहजाद चौधरी और हमाद गज़नवी साहब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। माशी अदम इस्तेहकाम के मरहले से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब पेशरफ्त, क्या माशी इस्तेहकाम सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करने का सबब बनेगा? ज़ैगम साहब, हम काफ़ी महीने ये गुफ्तगू करते रहे, जिस तरह के सियासी अदम इस्तेहकाम रहा, मामलात रहे, सड़कें चार्ज होती रहीं कि इस तरह तो ना इन्वेस्टमेंट होगी, ना हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल पाएगी। लेकिन अब गुज़श्ता कुछ हफ्तों की अगर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाए, जो इंडिकेटर्स, जो नंबर सामने आ रहे हैं, जो हुकूमत दावे कर रही है, जो बाहर से हमें बताया जा रहा है, आपको लगता है कि अगर ये इस्तेहकाम माशी कदरे कदरे आगे बढ़ता जाए, अवाम के घर तक, अवाम के दरवाजे तक, उनकी जेब को असरअंदाज करे, तो क्या जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको कदरे कम करने का बायस बनेगा? पहली बात तो ये है कि जब माशी तरक्की का नौमन तेल होगा तो फिर हम देखेंगे कि सियासत की राधा नाचती है या नहीं नाचती। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में हमने बार बार देखा है कि माशी तरक्की सियासी मसाइल को हल नहीं कर सके, सियासी मसाइल का जवाब नहीं बन सके। अयूब खान के खिलाफ उस वक्त तहरीक चली जो पाकिस्तान की सख्त तरीन तहरीक थी, जब अयूब खान ने 10 साल तरक्की के जश्न मनाए थे पाकिस्तान में। परवेज़ मुशर्रफ ने भी इस तरह दावे किए थे। आप अगर इर्द गिर्द देखें तो अभी बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है कि बांग्लादेश की बेमिसाल तरक्की बांग्लादेश के सियासी मसाइल का हल नहीं दे सकी। हसीना वाजिद ने सियासी मसाइल को सियासी तौर पर हल नहीं किया, लेकिन बेहतरीन तरक्की के बावजूद भी अवाम उससे बहुत सख्त नाराज हुए। थोड़ा सा पीछे चले, एक और बड़ी दिलचस्प मिसाल है। शाह ईरान को जिस वक्त निकाला गया इतनी बड़ी तहरीक के बाद,
اس وقت ایران کچھ سالوں میں 40% ترقی کر رہا تھا. جی ڈی پی گروتھ تصور کر سکتی ہیں؟ ہم 6% کا خواب دیکھ رہے ہیں، 2% پہ جا رہے ہیں، 40% پر، اور پورا ایران کھڑا ہو گیا تھا. تو جو حقوق کی بات ہوتی ہے، جو سیاسی مسئلے ہوتے ہیں، ان کو سیاست کی ٹرمز پر حل کرنا پڑتا ہے. حکومت کو اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ معیشت بہتر ہو جائے گی تو سیاسی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اگرچہ یہ ایک اچھی بات ہوگی، گورنمنٹ کے کریڈٹ پہ جائے گی، ہو سکتا ہے بہت لوگ اس کو پازیٹیو دیں، گورنمنٹ کے حق میں یہ بات جا سکتی ہے، جانی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جو سیاسی مسئلے وہ حل کرنے ہوں گے. اب اگلی بات، کیا واقعی پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو گئی ہے؟ استحکام تک کی تو بات ٹھیک ہے، لیکن استحکام کا کیا مطلب ہے کہ ہم 4 سال 5 سال پہلے والی جگہ پر آ گئے ہیں. ہم جن اشاریوں کی بات کر رہے ہیں وہ آپ سمجھ سکتی ہیں، وہ میں سمجھ سکتا ہوں، وہ پاکستان کے انتہائی پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں. وہ میکرو اکانومی کے اشارے ہیں. کیا عوام کی معیشت میں بھی فرق پڑا ہے؟ کیا عوام نے جو پچھلے 4-5 سال میں بہت برے حالات دیکھے وہ بہتر ہوئے ہیں؟ کیونکہ روپے کے گرنے کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے ان کی جو اصل آمدنی ہے وہ تو آدھی سے بھی کم ہو گئی. تو کیا جب آمدنی ان کی آدھی سے کم ہو گئی، جب ان کی اصل آمدنی جو آدھی سے کم ہوگی، کیا وہ بڑھنا شروع ہوئی ہے؟ وہ تو بڑھنا نہیں شروع ہوئی. وہ تو اس وقت بڑھے گی جب معیشت میں ترقی آئے گی. معیشت میں ترقی تو نہیں آئی. اس سال 2% پہ بمشکل معیشت بڑھے گی، جو ہماری آبادی کے بڑھنے کی رفتار سے بھی کم ہے. تو عوام کو تو ابھی تک کچھ محسوس ہونا شروع نہیں ہوا، اور وہ تب شروع ہوگا جب ساتھ میں سٹیبلٹی آئے گی، جس کو، اور یہ بات خود ہمارے وزیر خزانہ مانتے ہیں کہ سٹیبل سسٹینیبل گروتھ کہ، اور انکلوسیو بھی، جس میں لوگوں کو بھی فائدہ ہو. ایسی گروتھ نہیں جس میں تھوڑے سے لوگ فائدہ اٹھائیں. یعنی معیشت بڑھے اور اس میں عام لوگوں کا بھی فائدہ ہو، اور وہ بڑھتی جائے، کلا بازیاں نہ کھائے کہ 3 سال بعد پھر نیچے آ کے گرے. تو اس وقت میرے خیال میں بہت سے سوالات باقی ہیں. میرا مشورہ پاکستان کے تمام جو حل و عقد کے ذمہ دار ہیں، جو ہماری اشرافیہ کے لوگ ہیں، جو پار ایلیٹ ہیں، ان کو ہوگا کہ آپ انتظار مت نہ کریں. معیشت کو بہتر ضرور کریں، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن سیاسی مسائل کو سیاسی ٹرمز پر حل کریں، سیاسی بحرانوں سے باہر نکالیں پاکستان کو. ٹھیک ہو گیا. درست. رضا رومی صاحب، دنیا میں ایک تو مثالیں کچھ بنگلہ دیش، ایران کی بھی دی، اور کچھ ہمارے ماضی سے بھی دی زیغم صاحب نے، بٹ دنیا میں حالیہ کچھ ایسی مثالیں بھی ہیں جہاں معاشی ترقی ہو رہی ہو تو سیاسی معاملات سے زیادہ معاشی عوامل اہم ہو جاتے ہیں. سعودی عرب ہے، امارات ہے، قطر ہے، چین ہے، اور بھی بہت سے ملک ہیں. اگر حکومت معاشی ترقی کو عوام کی تھالی تک لے آئی تو کیا پاکستان تحریک انصاف سمیت موجودہ نظام کی جو مخالف سیاسی آوازیں ہیں وہ غیر مؤثر ہونا شروع ہو جائیں گی، یا نہیں فرق پڑتا؟ جہاں زیغم صاحب نے کنکلوڈ کیا، پہلے وہ مسائل حل ہونا ضروری ہے. عائشہ، معاملہ کچھ ایسے ہے کہ زیغم صاحب نے جتنی ساری بہترین مثالیں دے دی ہیں جو میں دینا چاہ رہا تھا، اس لیے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس میں کیا بڑھاوا کروں. آپ کے سوال کا اسپیسیفک جو میرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا شروع اول دن سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ ایک بہت ڈائیورس ملک ہے، متنوع. اس میں مختلف قومیتیں بستی ہیں، اس میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، اور لوگوں کی جو ایسپیریشن ہے یا جو ایک ڈیمانڈ ہے وہ ہمیشہ سے جمہوریت کے لیے رہی ہے. چاہے وہ ایوب خان کے خلاف تحریک ہو، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق کے خلاف 2 تحریکیں ہوں، چاہے وہ جنرل مشرف کے خلاف ایک تحریک ہو جس نے کہ ان کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کیا، اور اندر سے بھی جو ان کی سازشیں ہو رہی تھیں. تو بالعموم پاکستانی جو عوام ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جمہوری آزادیاں اور جمہوریت پنپے. لیکن جو یہاں کی روایتی پاور سٹرکچر رہا ہے بیوروکریسی کا، اسپیشلی وہ سول اور ملٹری، وہ ان کی جو سوچ ہے یا ان کی جو گول ہے وہ کچھ اور ہے. یہ تناؤ آج بھی چل رہا ہے، اور یہ تناؤ اس طرح سے چل رہا ہے کہ اگرچہ کہ کہنے کو ملک میں ایک جمہوری نظام ہے، ایک پارلیمنٹ بھی موجود ہے، ایک سویلین حکومت بھی سامنے تو دکھائی دیتی ہے،
لیکن اس کے پاس اختیارات کتنے ہیں اول، اور دوسرا یہ کہ جو ایک بڑی پارٹی ہے جس کو کہ اس وقت ایکسکلوڈ وہ اپنے آپ کو فیل کرتی ہے، اور وہ جو فیصلہ سازی ہے اور پارلیمانی جو پورا پروسیس ہے اس میں وہ شامل نہیں ہے. اب وہ خود سے شامل نہیں ہے، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ بحث ہوتی ہے پاکستان میں کہ خود پاکستان تحریک انصاف کا رویہ جو ہے وہ کثیر الجماعتی سیاست والا نہیں ہے. وہ دیگر پارٹیز کو برداشت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پارٹی ہونی چاہیے، ان کی پارٹی بہترین ہے، اسی کا ڈنکا بجنا چاہیے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن جو آپ نے بات کہی کہ معاشی ترقی یا معاشی سٹیبلٹی، دیکھیے سٹیبلٹی تو آ گئی ہے. جو ہیجان پچھلے 2-3 سال پہلے تھا پاکستان میں، خصوصاً مہنگائی کے حوالے سے، ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کے حوالے سے، اور جو پاکستان دیوالیہ پن کے قریب تھا، اس سے تو ملک کو بڑی کامیابی سے موجودہ ہائیبرڈ نظام واپس لے آیا ہے. اسی وجہ سے کچھ تھوڑا سا سکون ہے، یعنی کہ مکمل تو نہیں ہے لیکن وہ سکون ہے. لیکن دیکھیے وہ عارضی ہوتا ہے. وہ عارضی اس لیے ہوتا ہے کہ پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ جو اکنامک سٹیبلٹی ہے اس کے ثمرات لوگوں تک نہیں پہنچے ابھی تک. ثمرات تب پہنچتے ہیں جب لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہو، جب روزگار کے مواقع زیادہ ہوں. آپ دیکھیے اسی عرصے میں ایک جو اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 1 ملین سے زائد پاکستانی جو پروفیشنلز ہیں اور ورکنگ کلاس ہے وہ یہاں سے ملک چھوڑ کر باہر گئی ہے. تو اس کا یہ مطلب ان کو یہاں پہ معاشی جو ترقی کا جو خواب ہے یا جو ان کی جو ایسپریشنز ہیں وہ پوری ہوتی نہیں دکھا رہی. تو یہ جب تک یہ معیشت کی بحالی کا جو اثر ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچے گا، تب تک ہم یہ کنکلوڈ نہیں کر سکتے کہ یہاں پر استحکام آئے گا. پہلی یہ بات ہے. دوسری بات جو اہم ہے اور میرے خیال سے اس میں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس سسٹم کی مخالف ہے اور یقیناً ان کے بہت سے جائز گریونسز بھی ہیں، لیکن ان کا جو اپنا رویہ، جب تک وہ اپنے اس رویے پر نظر ثانی نہیں کریں گے تو دیگر سیاسی جماعتیں اور دیگر جو پارٹیز اس وقت پاور میں ہیں وہ اس نظام کو یوں ہی چلانا چاہیں گی. اور یہی اگر اسٹیبلٹی سے مراد یا استحکام سے مراد یہ ہے کہ یہ ہائبرڈ نظام آگے یوں ہی چلے گا، تو فی الحال تو یہ یوں ہی چلتا دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی امیڈیٹ خطرہ اس وقت نہ حکومت کو نہ اسٹیبلشمنٹ کو ہے. سڑکوں پہ جو تحریکیں ہونی تھیں وہ چلیں لیکن وہ فیزل آؤٹ ہو گئیں، اور ایک پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر بڑی سپورٹ کے باوجود وہ ایک غیر منظم پارٹی ہے اور اس وقت اندرونی تقسیم کا شکار ہے. اور یعنی کہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس دن انہوں نے ان کے بانی چیئرمین نے اپنی پالیسیز کو بدلا اور ان کی اپنی پارٹی کو متحد کرنے کی کوئی کوشش بھی کی عملی، تو پھر یہ معاملات بدل سکتے ہیں. اس لیے یہ کچھ بھی کنکلوڈ کرنا بہت مشکل ہے. میں اتنی سی بات کہوں گا کہ بہترین تو کام یہ ہوگا کہ موجودہ جو قیادت ہے سیاسی وہی اس معاملے کو ٹھیک کرے اور آگے لے جا کر پاکستان تحریک انصاف کو کسی طرح نظام میں واپس ان کو بھی زبردستی نظام میں واپس لے کے آئیں. ٹھیک ہو گیا بھائی، آنا چاہیے نہ آنا چاہیے مگر لے آئیں ایک بار. شہزاد صاحب، ایک جانب اکنامک کنڈیشنز جو دکھائی دے، دوسری جانب آئی ایم نے اپنے گورننس کے مسائل بھی سامنے رکھے ہیں، جس میں کرپشن ہے، قربہ پروری ہے، احتساب کے نظام کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے. اب یہ جو مسائل ہیں انہیں حل کیے بغیر تو کسی بھی صورت آپ کے جو معاشی اثرات ہیں وہ کہیں پہنچنے ممکن نہیں ہے. انہی مسائل سے یعنی کہ جن کا ذکر کیا گیا ہے، سیاسی و معاشی فائدہ اٹھا رہی ہے جو حکومت اس وقت بیٹھی ہے، کیا وہ ان مسائل کو حل کرے گی؟ پھر نہیں، دیکھیں بنیادی بات کرتے ہیں نا آپ کے، ورنہ پھر 2-3 حصے بن جائیں گے سوال کے. اصل میں آپ کے سوال میں جو کھوج ہے وہ سیاسی استحکام کے بارے میں ہے کہ سیاسی استحکام اس ملک میں کیسے آ سکتا ہے ہمارے ملک میں. اور ایک رستہ آپ نے تجویز کیا ہے کہ اگر معاشی استحکام آ جائے گا تو پھر سیاسی استحکام آ جائے گا. یہ آپ کا ہائپوتھیسس ہے جو کہ آپ نے بتایا اپنے سوال کے اندر. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کہ میرے پہلے 2 ساتھیوں نے جس طریقے سے کہا کہ سیاسی استحکام کو ڈیفائن کرنا بہت لازمی ہے کہ سیاسی استحکام آپ کس کو کہہ رہے ہیں یا ہم کیا سمجھتے کیا ہیں، سیاسی استحکام کیا ہوگا.
یعنی اگر تو یہ دیکھا جائے، اور ابھی رضا نے بتایا کہ جس طریقے سے، اور زیغم نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جس طریقے سے پہلی حکومتیں ابھی تک ہمارا جو تجربہ ماضی کا رہا، اس کے اندر تو ہر وقت ایک تگ و دور رہتی تھی کہ فوج کب اسٹیبلشمنٹ بیچ میں انٹروین کرے گی، کب حکومت کا خاتمہ ہوگا، حکومت اپنا ٹائم بھی کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ مشکلیں، مسائل، پھر مارشل لاء کا دور، یہ ساری چیزیں رہیں. تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو یہ ٹسل تھی بہت بڑی ایک سول اور ملٹری کے اندر، جو کہ سیاسی استحکام نہیں آنے دے رہی تھی. جیسا رضا کہہ رہے تھے، آج کے دن میں وہ اس قسم کا کنفرنٹیشن اور وہ جو ہے وہ چیز تو نہیں ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جتنا استحکام آج سیاسی استحکام ہے، اس طرح کا سیاسی استحکام تو پاکستان کو 77 سال میں نصیب نہیں ہوا. تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا سیاسی استحکام سے مراد کیا ہے. گو کہ آپ نے ایک ہلکا سا پی ٹی آئی کا اشارہ دیا بیچ میں کہ ان کا کس طریقے سے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ پی ٹی آئی کا نہ ہونا سیاسی استحکام ہوگا یا اس کا ہونا اور مین سٹریم ہو جانا اور اپنے مین لائن میں آنا. تو ظاہر ہے کہ پھر اگر ہم اس طریقے سے بات کریں گے تو پھر تو بہت ساری چیزوں کو اور بھی مناسب طریقے سے چلنا ہوگا، جس طریقے سے کہ ہمارے آئین کے اندر دیا ہوا ہے، قانون ہے، رول آف لاء ہے. لیکن ہم ایک مشکل دور میں سے گزر رہے ہیں جس کے اندر کہ ہمارا معاشی جو پہلو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت حاوی ہے ہماری سوچ کے اوپر، اور سیاسی سوچ پیچھے تھوڑی رہ جاتی ہے. تو اس لیے یہ بہت لازم ہے کہ ہم یہ ثابت یہ پہلے یہ بتائیں کہ سیاسی استحکام سے مراد کیا ہے. دوسری بات، سیاسی استحکام اگر ہم بولیں کہ آج سب سے زیادہ ہے، تو اس سے زیادہ سیاسی استحکام آپ کو یو اے ای میں ملے گا، سعودی عربیہ میں ملے گا، چین میں ملے گا، جہاں پر کہ ایک فیملی ہے جو رول کرتی ہے اور ماشاءاللہ معاشی ترقی بے انتہا ہے. وہاں پہ پارٹی ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا، وہ ہے، اور کمال کی معاشی ترقی ہے. تو ہم تھوڑا بہت سوچ کو اپنی کو بدلنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس قسم کی سیاست چاہتے ہیں، ہم کس قسم کا استحکام ڈھونڈ رہے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے جو معیشت بنتی ہے یا جو بنے گی اس کو پھر ہم کیسے آگے لے کے چلتے ہیں. معاشی طور پہ بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں. آپ نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، گورننس، ہر جگہ سب جگہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو کسی طریقے سے کسی نہ کسی پیمانے پہ قابو کیا جاتا ہے. لیکن جو بڑی بات ہے وہ جو آج کل کے دور میں جس طریقے سے ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ جو دنیا کی ٹریڈ کو آگے پیچھے دھکیل دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ 1.5 سے 2% تک ہماری جو دنیا کی ٹریڈ ہے اس کے اندر بہت بڑی کمیاں آلریڈی اسٹیبلش ہو چکی. اس کے بعد کے آنے والے وقت کیا بتائیں گے یہ ہمیں سمجھ نہیں ہے. لیکن خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ایکسپورٹ بیسڈ معیشت ہوتی تھی، اور یہ میں نے کل پرسوں غالباً کہیں پڑھا، ہمارے جو منسٹر آف پلاننگ ہے ایسن، وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایکسپورٹ بیسڈ اپنی معیشت کو بڑھانا پڑے گا. دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایکسپورٹ پہ اب آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. اب آپ کو بنیادی اپنی جو طاقت ہے، ہر قوم کو اپنی جو طاقت ہے، معاشی طاقت، اس کی بنیاد پہ. تو ہمارے ہاں کیا ہے؟ فوڈ سیکیورٹی. 25 کروڑ کا ملک ہے. خدا نخواستہ اگر ان کو بھوک اور افلاس کہیں پھیل جائے، قحط آ جائے، تو کس قسم کی ڈسٹرپشن ہوگی. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو انشور کرنا ہے. تو جو معیشت ہے اس کی بھی نوعیت اور حیت بدلتی جائے گی. صحیح ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سوالات کے اندر وہ جو عام طور پر ہم جو ایک روٹین بحث کرتے ہیں اس سے ہٹ کے معاملات بہت ہی سیریس ہیں، اور ہمیں سیاست کو بھی ڈیفائن کرنا بہتر پڑے گا. ہمیں کیا قبول ہے، کس حد تک قبول ہے، کہاں تک اپنے آپ کو رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر معیشت کو بھی ریڈیفائن کرنا پڑے گا. جو دنیا کی معیشت بدل رہی ہے ہم اس کے حساب سے کس طریقے سے اپنے انداز کو بدل رہے ہیں، اور پرانے طرزوں سے ہٹنا پڑے گا. حماد غزنوی صاحب، ہم بدلیں گے اور ہٹیں گے کیسے؟ باتیں تو بہت ہوتی ہیں، ہمارے یہاں تمام ہی لیڈرز کرتے رہے ہیں. پولیٹیکل ظاہری تک ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل نظام ہے اور پولیٹیکل جماعتیں گورن کرتی ہیں. اویلیبل معاملات، وسائل یا نظام کے اندر ہی بہتری لانے کی کوشش کی جائے گی، یا پھر آپ ایسے قوانین بنا دیں بیٹھ کے پارلیمنٹ. اب گورننس اور اسٹرکچرل ریفارم سب نے اس کو بدلنے اور بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، اور ابھی بھی یہی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا جتنی رپورٹ سامنے آئی ہیں. ہم لانگ ٹرم نہ سوچتے ہیں نہ پلان کر سکتے ہیں. یہ جو اس وقت معاشی اشاریے دکھائی دے رہے ہیں یہ ماضی کی طرح ببل ہی ثابت ہوں گے. پھر ڈرتے تو ہم یہی ہیں، کیونکہ آپ اگر ان کو غور سے دیکھیں کہ ریمیٹنسز بڑھ گئیں، تو ساتھ آپ نے بتا دیا کہ بھئی عید آ رہی ہے، ایک مہینہ ہے خاص طرح کا. اس پہ بڑی ڈیٹیل ہے نا کہ وہاں پہ کیا ہمارے لوگ بڑھ گئے ہیں، یہ کون سے خطوں سے زیادہ ہوئی ہے ریمیٹنسز. اس کی ڈیٹیل میں جاتے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی ایسا فینومینن نہیں ہے جسے ہم اپنی کامیابی قرار دے دیں. یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا. اسی طرح ہم فچ کی ریٹنگ کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں. فچ کی ریٹنگ کیسے بہتر ہوتی ہے ہمیں تو اندازہ ہونا چاہیے اس بات کا. ہم ایک فریم ورک میں چلے گئے آئی ایم ایف کے ساتھ، ہم اسے بڑی
ایمانداری سے اور بیبے بچوں کی طرح فالو کر رہے ہیں تو وہ سارا ویسٹ مطلب وہ سارے جو ادارے ہیں وہ اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان آن بورڈ ہے اور پاکستان بالکل اس راستے پہ چل رہا ہے جو اس کو بتایا گیا، اس کی وجہ سے ہماری ریٹنگ بہتر ہو رہی ہے، اور جو اشاریے بھی آ رہے ہیں وہ اس فریم ورک کا حصہ بننے کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم پہلے اس کا حصہ بن جاتے یا ہم اس معاہدہ نہ توڑتے جیسے ہم نے کر دیا تھا خان صاحب کے آخری دنوں میں، تو یہ لگ بھگ وہی صورتحال ہے۔ لیکن اس میں جیسے آپ نے کہا نا ببل نہ ثابت ہو، ہمارے اندیشے یہی ہیں کیونکہ ہم ڈسے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم نے ماضی میں کئی دفعہ دیکھا کہ بڑے اچھے اشاریے آ رہے تھے، ہماری 6% گروتھ ہم نے کئی دفعہ سنا، وہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس گروتھ کا؟ وہ دھڑام سے گرتی ہے منہ کے بل، اس لیے کہ اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں۔ اور جیسے ہم دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بنیادی دیکھیے کہ آپ کیا تبدیلی لائیں، آپ کی پروڈکشن میں کوئی تبدیلی آئی ہے، پروڈکشن کے نظام میں وہ بڑھ گئی ہے، چاہے وہ زرعی ہو یا انڈسٹریل ہو، اور آپ کی جیسے یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کیا کم ہوا ہے، وہ آپ زیادہ آپ کی گوڈز جو ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹو ہو گئی ہیں، آپ نے ایسی پروڈکشن شروع کر دی ہے، کوئی بجلی کا ایسا معاملہ آپ نے ذرا قیمتیں کم کیا، کیا آپ نے انسینٹیو دیا جس کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری چاہے ایگریکلچر سائیڈ ہو وہ چاہے وہ دوسری ہو، یا جو دنیا میں نئی چیزیں آ رہی ہیں ان میں کیا آپ نے اے آئی میں کچھ ایسا اپنا سسٹم بنا لیا ہے، کچھ ایسے ادارے بنا لیے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ 2-4-6 سال میں آپ ملک کو آگے کی طرف لے کر جائیں گے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ یہ تو میں نے یہ ساری جو گفتگو کی میں نے یہی عرض کرنے کی کوشش کی۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ہم نے ہماری معاشی ترقی کا راز جو ہے وہ ہم معدنیات ڈھونڈ رہے ہیں، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک خواب ہے کہ وہاں سے سونا نکلے گا، وہاں سے دھاتیں نکلیں گی، یہ چلتا رہے، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی ریسٹنگ آن دا ہارس کے ہم اپنے چپو چھوڑ کر کشتی کے اب اس انتظار میں بیٹھ جائیں۔ ہم جیسے چل رہے ہیں کیا ہم لانگ ٹرم چل رہے ہیں یا پھر ہم ایک بار 2, 2.5, 3 سال کا سوچ کر ہی چل رہے ہیں کہ وقت گزارو؟ ڈانگ ٹپاؤ نہیں ہوتا پنجابی میں۔ اب میں کیا آپ کو عرض کروں، میں نے یہی تو بات کی کہ یہ بنیادی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، اسینشل چینجز جن کے اوپر مضبوط بنیاد فراہم ہوتی ہے اور پھر وہاں سے ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے جو دور تک جا سکتی ہے اوپر۔ بہت ہی شاعرانہ بات اب آپ نے کر دی ہے، وہ تو ہم نے سوچی نہیں کہ ہم نے بنیاد رکھنی ہے اور وہ وہاں تک جانا ہے۔ آثار ہمیں نہیں نظر آ رہے۔ میں آخری فقرہ بول دوں، آپ جب سڑک بنانی ہوتی ہے نا آپ نے، تو آپ کہتے ہیں ہم پیٹرول مہنگا بیچیں گے، یہ ہمارے حال، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، یعنی آپ کم از کم شو یوں کرتے ہیں، باقی سڑکیں تو پتہ نہیں کن پیسوں سے بنی تھیں، لیکن ہمارا ایک معاہدہ ہے عوام کے ساتھ، ریاست کا یا حکومت کا کہہ لیجئے، معاہدہ یہ ہے کہ ہر 15 دن کے بعد ریوائز ہوں گی پیٹرول کی پرائسز، اور جب پیٹرول کی پرائسز دنیا میں کم ہوں گی تو عوام کو کم قیمت پہ پیٹرول ملے گا اس کے مطابق، لیکن وہ معاہدہ توڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشی حالات کی وجہ سے ہی ہوتا ہے نا۔ یہاں اور بہت سے معاہدے نہیں رکھے گئے بلکہ عوام کے ساتھ تو کیا کوئی معاہدہ جاتا ہے۔ خیر ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لاہور میں تھے آج اور خوب گرجے ہیں، صرف گرجے ہیں یا برسے ہیں، اس پر پینل کی رائے بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے لاہور ہائی کورٹ بار میں وکلاء سے خطاب میں کہا ہے کہ ملک کو ڈنڈے کے زور پر نہیں چلایا جا سکتا۔ 2024 کے الیکشن میں جس طرح سے بدترین دھاندلی کی گئی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو پاکستان میں الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ لوگ چاہیے۔ عمران خان اس لیے جیل میں ہے کیونکہ وہ نظام کے لیے خطرہ ہے، وہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ گنڈا پور نے کہا کہ عوام پر اپنے لوگوں کو مسلط کرنے کے لیے بار بار تجربے کیے گئے، ان تجربات کے نتیجے میں پاکستان 76,000 ارب کے قرضوں میں ڈوب چکا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہیں، اگر آپ پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہو تو پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان میں جمہوریت ہے اور جمہوریت میں الیکشن میں تم ہمیشہ دھاندلی کرتے ہو، تو پھر جب حکومت تم چلاؤ اور تم گراؤ تو پھر یہ اسمبلیوں اور آئین کیوں بنایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کب تک عمران خان کو قید میں ڈالو گے؟ عوام کی آواز اگر فیصلہ سازوں اور اسٹیبلشمنٹ کو نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عوام کے ساتھ نہیں اپنے ذاتی مفاد کے ساتھ ہے۔ ہم غلام ہو چکے، ہماری ریاستیں غلام ہو چکی ہیں، ہمارے لیڈرز غلام ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے آج ریاستی نظام کے خلاف بہت سخت زبان، الفاظ اور ٹون استعمال کی۔ علی امین گنڈا پور پہلے بھی سنجانی اور اسلام آباد جلسوں میں ایسی باتیں کر چکے ہیں جس کے بعد انہیں 12 اضلاع کراس کر کے پشاور پہنچنا پڑا تھا۔ پی ٹی آئی میں اس وقت کون کس کی گیم کر رہا ہے اس بارے میں یقین سے کہنا مشکل ہے، تاہم یہ بات طے ہے کہ 2024 کے انتخابات کے بعد پی ٹی آئی کی جس بڑی شخصیت کی دو رخی سب پر واضح ہے وہ علی امین گنڈا پور ہی ہیں۔
پاکستان کے چاروں صوبوں میں کبھی قوم پرست وزیر اعلیٰ رہے، کبھی مذہبی پارٹیوں کے سربراہ، کبھی وفاقی حکومتوں کے مخالف، مگر کیا کوئی ایک مثال بھی ایسی ہے کہ جو گنڈا پور کی طرح ریاستی نظام کے خلاف ایسی زبان استعمال کرے اور پھر وزارت اعلیٰ کی کرسی پر بھی بیٹھے رہے؟ نہیں تو پھر ایسے میں علی امین گنڈا پور ایسی زبان استعمال کر کے کس کی گیم کھیل رہے ہیں؟ پنجاب میں ایسی زبان استعمال کرنا، اسلام آباد کے اہم اجلاسوں میں مؤدب بن جانا، خیبر پختونخوا میں پشتون کارڈ کھیلنا، کیا یہ سب بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر کیا جا رہا ہے؟ تو یہ بیلنسنگ ایکٹ ہی ہے تو علی امین گنڈا پور اس بیلنس کو کب تک یوں ہی مینٹین کر پائیں گے یا نبھا پائیں گے؟ اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ آپ کو پاکستان میں الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ لوگ چاہیے۔ علی امین گنڈا پور ریاستی نظام کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنے والے گنڈا پور خود کتنے الیکٹڈ اور کتنے سلیکٹڈ؟ رضا رومی صاحب، گنڈا پور صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس کو کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، وہ مخاطب تو جو ہے شاعر سے ہی ہے اور وہ شکوہ بھی کر رہے ہیں، اور جو محبوب رہے ہیں ان کی شاعری میں انہی سے درخواست کر رہے ہیں کہ دیکھیں اب ہم الیکٹڈ ہیں اور ہمارے خان صاحب جو ہیں وہ عوام کے مقبول ترین رہنما ہیں، ان کو آپ نے باہر رکھا ہوا ہے، اس لیے کوئی بحالی کا بندوبست کریں ان کی، نہیں تو پھر اس طرح کی وہ جو ہے گولہ بارود وہ داغتے رہیں گے۔ غالباً یہی ان کا اشارہ ہے، لیکن بات انہوں نے جو کہی ہے وہ میرے خیال سے اس میں کوئی ایز سچ اگر ان کی اپنی شخصی جو سیاست ہے، ان کی پارٹی کی سیاست سے الگ کر کے دیکھیں تو بات میں وزن تو ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے کئی دہائیوں سے جمہوری نظام کو پنپنے نہیں دیا۔ ہم سے مراد یہ کہ ہمارے مقتدر طبقات جو ہیں، جنہیں اشرافیہ کہا جاتا ہے یا رولنگ ایلیٹس کہا جاتا ہے، وہ ہمیشہ سے وہ جمہوریت میں ان کا یقین بڑا کمزور ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قطع کلامی کی معذرت، کیا گنڈا پور صاحب کا جمہوریت پر یقین ہے؟ ابھی ہم گزشتہ روز بل کی بات کر رہے تھے، منرل بل کی، اور وہ اپنی پوری اسمبلی کو بائی پاس کرتے، اپنی جماعت کو بائی پاس کرتے نظر آئے۔ جی تو میں انہی کی طرف آ رہا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو معاملہ اٹھا رہے ہیں وہ معاملہ بالکل ٹھیک اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ ذہن نہیں دیتا، جیسے آپ نے کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود وہ پہلے ان کی جو پارٹی رہی، جو اقتدار میں آئی، جس طریقے سے آئی، وہ سلیکٹڈ تھا۔ وہ تو اس وقت تو آپ کو پتا ہے وہ زبان عام پہ وہ ٹرم تھا سلیکٹڈ، تو وہ یہی ان کو کہنا چاہیے کہ ہمیں یاد ہے، ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معاملہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کی جو بیلنسنگ ایکٹ کی آپ نے بات کی، اصل میں وہ ان مسائل کا شکار ہے، کیونکہ ایک دن ان کو ایسا بیان دینا پڑتا ہے، اس سے اگلا دن جو ہے وہ مفاہمتی بیان دیتے ہیں، پھر تیسرے دن وہ کچھ اور کہتے ہیں، کیونکہ وہ اب بیچارے دو کشتیوں میں سوار ہیں۔ ایک طرف ان پہ سخت دباؤ ہے پارٹی کا۔ رضا صاحب یہی تو سوال ہے، دو کشتیوں کے وہ سوار کیوں ہیں؟ وہ تو خود خان صاحب کے پاس گئے کہ میں آپ کی بات چیت کرواتا ہوں، اور بات چیت کروانا چاہتے تھے، پھر وہ کون سی جمہوریت چاہتے ہیں؟ بات چیت تو حکومت سے یا سیاسی جماعتوں سے کریں گے۔ جی نہیں، وہ تو دیکھیے جمہوریت میں بس یہ لپ سروس ہی ہے، کہنے کو جمہوریت چاہیے، ہم حکومت میں ہوں تو جمہوریت دے دیں۔ بس ان کی جمہوریت وہ ہو جو کہ ون پارٹی سسٹم کو برقرار کر دے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو میں لیکن آخری جملہ میرا اس میں یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ وہ کب تک بیلنسنگ ایکٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی دیکھیے جو صورتحال ابھر رہی ہے اس میں نہیں لگتا کہ بہت لمبے عرصے تک وہ یہ بیلنسنگ ایکٹ کر پائیں گے، اور غالباً یہ بھی اطلاعات جو ہے مختلف لوگ یہ اطلاعات دے رہے ہیں کہ کچھ اس کے اوپر بات چیت بھی ہو رہی ہے کہ شاید وہ زیادہ دیر یہ بیلنسنگ ایکٹ نہ ہی کرتے رہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی شہزاد صاحب، عمران خان صاحب جیل میں ہے کیونکہ وہ نظام کے لیے خطرہ ہیں، یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں۔ ہائیبرڈ نظام 1 کے شو بوائے عمران خان صاحب، ایکسٹینشن دینے اور حمایت کرنے والے عمران خان صاحب، اشاروں پر لانگ مارچ، دھرنے، مقتدرہ سے اعلانیہ مذاکرات کے خواہش مند۔ عمران خان نظام کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے آخر؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کتنا بڑا خطرہ ہے، یہ تو کیا ہے؟ جی کیا ہے یہ تو یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ اچھا، میں نے کہا یہ تو گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے کہا آپ سے پوچھا۔ تو گنڈا پور کی بات کریں نا، پھر گنڈا پور کی میں بات کر سکتا ہوں کیونکہ وہ بھی آپ رپورٹ کریے، میں تو اللہ کا شکر ہے آج اس کی بھی کچھ چیز فالو نہیں کی۔ پہلا سوال تو میرا یہ تھا کہ آپ سے کہ علی امین گنڈا پور لاہور میں کر کیا رہے تھے، اور وہ پہنچے کیسے، اور ان کو کس طرح کسی نے جانے دیا لاہور، کیونکہ وہ ان کے لیے تو کہا گیا تھا کہ رستہ جو ہے وہ بند ہے، وہ نہیں جا سکتے وہاں پہ لاہور۔ جلسہ کرنے نہیں نا آئے تھے آج؟ اچھا، ویسے ان کو اجازت کسی ذاتی مقصد کے لیے گئے تھے؟ سر لاہور وکلا سے خطاب کر رہے تھے، وکلا سے خطاب۔ اچھا وکلا سے، اچھا ٹھیک ہے۔
دیکھیے بات یہ ہے، جب آپ نے کہا کہ ریاستی نظام کے خلاف انہوں نے تقریر کی، جتنی آپ نے باتیں بتائی میں تو آج کچھ بھی نہیں سنا اس کے بارے میں، تو وہ اللہ کا شکر ہے میں کافی چیزوں کے بارے میں نہیں سنتا. تو یہ آپ نے کہا کہ وہ انہوں نے یہ بات کی کہ الیکٹڈ کے سلیکٹڈ اور ریاستی نظام اور سیاسی نظام، اگر یہ والی باتیں کی جو آپ نے بتائی ہیں وہ تو پھر سیاسی نظام کی آئیڈینٹیفیکیشن کر رہے ہیں نا. ریاستی نظام کے خلاف تو بات نہیں کی، ان کو یہ سیاسی نظام سے اختلاف ہے کہ جو الیکٹڈ اور سلیکٹڈ والا کام ہے یہ سیاست کا ایک جیسے کہتے ہیں کہ فال آؤٹ ہے، جس قسم کی سیاست ہے اس کا فال آؤٹ ہے. ایک تو یہ بنیاد ہو گئی. دوسری بات، ہائیبرڈ نظام کے لیے سلیکٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے. ہائیبرڈ نظام تو اب میرا خیال ہے اللہ کا اتنا شکر ہے، آپ کے ساتھ تو میرا بہت پرانا ساتھ ہے، 16 سال سے میں بھی اس میڈیا کے اندر بالکل ہر روز تقریباً ایکٹیو رہا ہوں، اور میں اپنے طور پہ کھڑا صرف یہی لڑائی لڑتا رہا ہوں سب کو بتانے کے لیے کہ افواج پاکستان اس قوم کا حصہ ہیں، اس ملک کا حصہ ہیں، اور ریاست کا حصہ تو ہے ہی ہیں. خدا را ان کو دشمن نہ گردانی. آپ کو یاد ہے میں اکیلا کھڑا ہوتا تھا، 3 4 لوگ میرے ساتھ پینل میں میرے خلاف کھڑے ہوا کرتے تھے. میں نے 16 سال اس طرح گزارے، پاک فوج کا اور پاکستانی افواج کا کیس لڑتے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب تو ماشاءاللہ وہ سب لوگ جو کہ مجھ سے اس وقت بہت سخت اختلاف کرتے تھے اب سب اس سے ایگریمنٹ میں ہے کہ ہم بہت اچھے ایک ہائیبرڈ نظام کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ تو میں تو سمجھتا ہوں 16 سال کی محنت جو ہے وہ مجھے سامنے نظر آ رہی ہے. تو بہت اچھی ایک تو یہ چیز ہوگی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیے نظام جیسا بھی ہے، اگر اس کے اندر پاکستانی قوم کے لیے بہتری ہے اور اس کو ڈیفائن کرنا بہتری کو بڑا ٹائم لمیٹڈ ہونا چاہیے. اگر ہائیبرڈ بھی ہے تو ٹائم لمیٹڈ ہونا چاہیے. اتنے سال چلے گا یہ. اس کے بعد جو حقوق، اس کے بعد جو آئین، اس کے بعد جو بنیادی حقوق، وہ سب کی سب چیزیں واپس آ جائیں. باقی عمران خان ایک شخص ہے، خدا نہ خواستہ اللہ اس کو زندگی دے، لیکن کچھ ہو جائے کل تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہماری سیاست ختم ہو جائے گی، ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی، ہمارے پروگرامز بند ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا. یہ پاکستان بھی چلتا رہے گا، سیاسی نظام بھی چلتے رہیں گے، ہماری ڈسکشنیں بھی چلتی رہیں گی. عمران خان تو یہ جسٹ ایک شخص ہے. اس شخص کی بنیاد پہ ہم اپنی تمام کی تمام مفروضات اور اپنے خدشات اور اپنے جو خوف ہیں ان کو سامنے لے کے ہم اس کو بحث کا موضوع بنائیں. مجھے تو مناسب ہرگز نہیں لگتا، نہ ہی میرے خیال میں اتنا بڑا فیکٹر ہے جس کو کہ ہم اتنی ڈیٹیل اور اتنی امپورٹنس دیتے ہیں. یہ تقریر جو آپ نے بتائی البتہ یہ انٹرسٹنگ ہوگی وہ، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب ہو گیا کیا؟ ایک آپ نے کہا کہ ان کو اپنی جگہ نہیں رہنا چاہیے. بہت مشکل صوبے میں خیبر پختونخوا کے اندر مجھے کوئی اور آدمی ایسا نظر نہیں آتا جو ان حالات کے اندر وہاں پر کسی نہ کسی قسم کی کوئی اگر گورننس ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کے علاوہ میرے حساب سے کوئی ایسا فی الحال آدمی نہیں ہے جو کہ وہاں پر تھا. تو یہ جو مشکل 3 4 سال ہیں اس کو گزارا کر لیجئے وہ اپنی، کیونکہ جو دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہے اس کے اندر. پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب پاکستان تھوڑا سا سکون میں آئے گا تو ہم پھر وہ انٹلیکچوئل قسم کے لوگ لے کے بھی آ سکتے ہیں جو کہ ہماری گورننس کو اور معاملات کو لے کے آگے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حماد صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو زبان اور لہجہ استعمال کیا ہے ریاستی نظام کے خلاف، کوئی وزیر اعلیٰ ایسا لہجہ استعمال نہیں کرتا ہے. کون سے یا کس کے ایسے لاڈلے ہیں کہ وہ سیف زون میں رہتے ہیں، سب کچھ کہہ کر ایسے لہجے اختیار کر کے ڈینجر زون میں نہیں پہنچ پاتے؟ خوش قسمت آدمی ہیں وہ، اور ان کے اوپر دست شفقت اگر ہے تو ہمیں ان سے جیلس نہیں ہونا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے. ایسے آدمی کی نظام میں موجود ہے، اور جیسے شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم سب کو مل کے سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ 3 4 سال برقرار رہیں اور کسی انٹلیکچوئل کو، جیسے انہوں نے لفظ استعمال کیا، قریب نہ آنے دیں. یہ ایک آدمی جو ہے، یعنی ان کا مطلب ہے فلیمبوائنٹ آدمی، اس کو ہی صوبے کے حالات ایسے ہیں کہ اسی کو جاری رہنا چاہیے. تو ہم بھی نیک تمناؤں کا اظہار کر دیتے ہیں. جیسے انہوں نے خود کہا نا ابھی کہ ایک زمانہ تھا کہ جب وہ تنہا ہوا کرتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، اب میرے رازداں اور بھی ہیں. تو اب یہ کیفیت ہے کہ ہم سارے بھی اسی خیال کے حامی ہو چکے ہیں، یعنی پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اچھا جی، رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ کانٹیکسٹ سے اسے الگ کر کے دیکھیں. تو یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں، بہت پیاری ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کانٹیکسٹ سے چیزوں کو الگ کرنا گمراہی کا باعث ہوا کرتا ہے، اور یہ تو الہامی کتابوں کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کون کہہ رہا ہے. یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے ہمارے دین میں بھی یہ بات ہے، ویسے بھی کون کہہ رہا ہے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کل کی بات ہے کہ یہ
منظر اصل میں بہت تازہ ہے. یا تو پرانی بات ہو نا کوئی, تو ہم پرانی بات ذرا کوئی فراموش بھی کر جاتے ہیں, اور پھر ڈیجیٹل ایرا سے پہلے کی باتیں ذرا اور بھی آسان ہوتی ہیں, لکھی ہوئی آئی تھیں وہ کہیں فراموش کر دی گئیں. ہم آج بھی کہہ دیتے ہیں یار 40 سال پہلے یہ دیکھو جی نواز شریف یہ ضیاء الحق کی انگلی پکڑ کے آئے تھے, ہم کہہ دیتے ہیں. تو یہ تو باتیں ابھی بالکل تازہ باتیں ہیں, ہم نے دیکھی ہیں, ابھی ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو آدمی کہتا ہے یار یہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب. جب وہ کہتے ہیں آئین بڑی اچھی چیز ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے یار یہ تو 4 دفعہ آپ نے آئین توڑا تھا آخری ہفتے میں جانے سے پہلے, اور پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ کے جو فیصلے آ گئے سو آ گئے. اپنے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں, یہ ان کا فکرہ ہے نا عوام پہ, اپنے لوگوں کو. تو یہ سمجھ نہیں آتی بات یہ کیا رہے ہیں. یعنی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سارا سفر انہوں نے کیا تھا, اور کس طرح لوگوں کو ہانک کے اس پارٹی میں اکٹھا کیا گیا, اور پھر کس طرح RTS بیٹر, مطلب یہ سارا کچھ جو ہوا. اب کم از کم جیسے ہمارے دوست کہہ رہے تھے یار یہ اسی طرح لگتا ہے جیسے کچھ لوگوں کی نازیبا ویڈیوز ریلیز ہو جاتی ہیں, اگلے دن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اور ویڈیو بناتے ہیں کہیں کسی مقدس مقام کے آگے کھڑے ہو کر, تو وہ بلیویبلٹی کا جیسے ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا کہ یار ایک دن میں نیک ہو گئی ہے. تو یہ لگ بھگ ایسی ہی صورتحال ہے کہ یہ کہ ایک دم ان کو آئین کی حرمت کا خیال آ گیا. بڑی اچھی باتیں ہیں ویسے, لیکن تھوڑا سا وقت تو دے دیجئے, کوئی معذرت یا کم از کم اپنے رویے سے معذرت کا اظہار کر دیجئے, اس کے بعد آپ کی باتوں میں شاید وزن آ جائے. میں صرف اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ اس سے باتوں میں وزن آ سکتا ہے, کیونکہ اس وقت اس میں ایک مذاقہ خیزی کا پہلو آ جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ انہیں غلام چاہیے, اور جب کہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اس احکامات کے تحت چلتی رہی ہے, اور سب سے بڑا پاکستان میں جو جمہوریت کا امین ہے وہ قمر باجوہ صاحب ہے, سب سے بڑے ڈیموکریٹ ہیں یہ. سر وہ ابھی بھی اسی پہ بلیو کرتے ہیں, گفتگو تو انہوں نے وہیں کرنی ہے, بات چیت بھی وہیں کرنی جہاں طاقت کا منبع ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تو میں تو امین گنڈا پور صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کی بہت پیاری ہیں اور بہت اچھی ہیں, جیسے ہمارے دوست بھی کہہ رہے ہیں, لیکن اس پہ اعتبار کرتے ہوئے دل دہل جاتا ہے آپ کی بات پر. ٹھیک ہے جی. زیغم صاحب آپ فرمائیے گا کہ جس طریقے کی تقریر, گفتگو, لب و لہجہ اختیار کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آج, وہ خود آپ کے خیال میں جب وہ ریاستی نظام کے اوپر ہی سب کچھ کہہ رہے ہیں, وہ خود کتنے الیکٹڈ اور کتنے سلیکٹڈ ہیں؟ دیکھیں عائشہ, انہوں نے بہت سی باتیں تو پہلے بھی کہتے رہتے ہیں. ایک بات انہوں نے نہیں کی ہے اور مجھے بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے, خیبر پختونخوا امیر ترین صوبہ ہے, اور پھر انہوں نے اس کا ثبوت بھی دے دیا, اور ثبوت یہ دیا کہ انہوں نے لاہور کے وکیلوں کو کروڑوں روپے دے دیے. جس بار نے انہیں بلایا تھا انہیں کروڑوں روپے دے دیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیوں میں جو میرے دوست ہیں وہ ضرور کہیں گے کہ وزیر اعلیٰ صاحب تھوڑا سا ہمیں بھی دکھا دیں کہ خیبر پختونخوا بہت امیر صوبہ ہے, اعلیٰ تعلیم یہاں برباد ہو رہی ہے. لیکن امیر ہونے کا ثبوت جو ہے وہ لاہور میں لاہور کے وکیلوں کے سامنے ہے. اور وہ جیسے کہتے ہیں نا ہاؤس ونس, کوئی جیتے کوئی ہارے, پیسہ وکیلوں کے پاس جاتا ہے. بھئی موجیں اس ملک میں اگر ہیں تو وہ وکیلوں کی ہیں. اب دیکھیے باقی انہوں نے جو حملہ کیا نظام پہ, کیا زبردست حملہ کیا, اور مجھے بڑا اچھا لگا. اب اس عمر میں بھی جو ہیں وہ جذبات ابھر آتے ہیں, جو نظام کی بات. اب دیکھیں نظام, مجھے پتہ نہیں ان کی نظام سے کیا مراد ہے. وہ خود بھی نظام کا ہے, نظام ہی ایک طرح سے جو تھی. جی خود نظام سسٹم کی ٹرم میں, وہ جس طرح کا سسٹم سندھ میں ہے وہ ایسا ایک سسٹم کے پی میں بھی ہے. تو جب نظام کے خلاف جو 20 سالہ جد و جہد تھی پی ٹی آئی کی, اس میں دیکھیں کس پر وہ حملہ آور تھے. وہ حملہ آور تھے ایک ٹوٹے پھوٹے جمہوری نظام پہ, جس میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی تھا, جس میں ایک فیئر الیکشن پہ اتفاق بھی تھا, جس میں تمام اہم اپوائنٹمنٹ کے اوپر یہ اتفاق تھا کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر کریں گی, جس میں یہ بھی طے تھا کہ اگر کسی صوبے میں کسی پارٹی کی اکثریت ہے اور آپ کولیشن گورنمنٹ بنا بھی سکتے ہو تو نہ بناؤ, اس پارٹی کو بنانے دو. جیسے کہ 2013 میں پی ٹی آئی کو بنانے دی گئی حکومت خیبر پختونخوا میں. ٹھیک ہے جی, ایوب خان اس وقت آئیڈیل تھا. ایوب خان کی فلمیں دکھائی جاتی تھی جلسوں میں کہ دیکھو ایوب کا دور کیسے عظیم دور, اب تک آئیڈیل ہے وہ. اور پھر اسی پھر ہائیبرڈ پروجیکٹ کے اندر, اسی تبدیلی پروجیکٹ کے اندر ایک ہائیبرڈ کا ایک نیا سسٹم آیا,
हाइब्रिड तो पहले भी थी, एक अजीम शान सिस्टम बना। तो अब खुश होना चाहिए कि जिस सिस्टम की वो बुनियाद रख कर गए हैं वो इतना फल रहा है, वो इतना फूल रहा है, इतना तरक्की कर रहा है, सब मसले हल हो गए हैं, स्टेबल हो गया है। लेकिन अब मसला एक है, मसला ये है कि चाचू ने अपनी शबाना रोज मेहनत से अपने आप को हाइब्रिड सिस्टम की आन बान शान बना लिया है। ठीक हो गया। हम समझते थे कि हाइब्रिड सिस्टम हमारे दम से है, लेकिन अब तो हाइब्रिड सिस्टम चाचू के दम से है। अब ये निजाम जाना चाहिए। ठीक हो गए। तो कंक्लूड ऐसे कर लेते हैं, गंडापुर साहिब का जो है इस वक्त एहतजाज का वो ऐसा ही है कि जिद्दी बच्चा मनपसंद खिलौने पर ना मिलने पर जो एहतजाज करता है, उसी किस्म की एहतजाज गंडापुर साहब जारी रखे हुए हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।